शुक्रिया ए कब्र तक पहुँचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। और फरिश्ते पूछते हैं कि आगे क्या लेके आया है। पेश कर गाफिल अगर अमल कोई अगर दफ्तर में है तो वो आगे का हाल पूछते हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, सौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे। यकीन की तीन किस्में होती हैं, एक इल्मुल यकीन, एक ऐनुल यकीन, एक हक़ुल यकीन। सवाल का जवाब है ना जो आपने किया, कि हाँ यही है। मैंने कहा आपका जिक्र भी आया ना, कहता नहीं। मैंने कहा ये सुफहा किसको कहा गया? अमक, ये आपको कहा गया है कि आप 2 साल के बाद जाएं आपको नए कबूतर मिलेंगे, लेकिन कबूतर खाना उसी तरह भरा हुआ होगा और लगेगा वही कबूतर खाना है। यही दुनिया का हाल है कि आप 100 साल पीछे चले जाएं तो इसी तरह हो सकता है हमसे भी लंबे, हमसे ज़्यादा बहादुर, हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा सेहतमंद, हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हों। दुनिया भरी हुई थी और वो ये समझ रहे थे अब तो इंतकाल हो गया, ये ज़मीन तो पक्की मेरी हो गई है। और इंतकाल बदलते 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 उनका इंतकाल हो गया। फिर जाते भी हैं, दफनाते भी हैं, थोड़ी देर सोचते भी हैं, इबरत भी हासिल करते हैं, दिल में ख्यालात भी पैदा होते हैं कि फ़लाँ के साथ बेईमानी की नीयत की थी यार, वो ठीक कर लेनी चाहिए। फ़लाँ काम गलत कर रहा था, उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, अल्लाह के सामने तो पेश होना है। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया, मकसद हयात से गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ताकि तुम मकबरों तक पहुंच गए, कब्रें तुमने जा देखी, कब्रों की ज़ियारत कर ली। अब बाज़ इसको पीछे सूरत के साथ जोड़ते हैं, सूरह कारिया के साथ। नारुन खामिया पे वो ख़त्म होती है, भड़कती हुई आग, तो उससे तुम्हें गाफिल कर दिया। जो पीछे के साथ जोड़ते हैं, जो आगे के साथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कब्रों से गाफिल कर दिया। कि आखिर में पहुंचना किधर तक है? कब्र तक। और इंसान की ज़िंदगी की जिद्दोजहद का माहसल जो दुनियावी मंजिल है ना आखिरी, वो कब्र है। तो उससे उस कब्र की तैयारी करने की बजाय तुम वो चीज़ें इकट्ठी करते रहे जो इधर ही रह जानी है। और बड़े खूबसूरत अल्फाज में, क्योंकि अच्छे मुख्तसर वक्त में अच्छे तरीके से कोई चीज़ बयान करनी हो तो फिर किसी बड़ी हस्ती का बयान सामने लाया जाए तो आसानी हो जाती है। तो सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं इन्नल मरआ इज़ा हलाका, कि बंदा जब मरता है। यहाँ 2 किस्म के आप बयान करते हैं अमल इंसान के। इन्नल मरआ इज़ा हलाका, जब बंदा मरता है, क़ालन नासु मा तरका, तो लोग पूछते हैं कि ये क्या छोड़ के मरा है। ये भी इसके अमाल का नतीजा है ना कि तरका क्या है, विरासत क्या है, ये बाल बच्चों के लिए क्या। लेकिन फरिश्तों को इससे कोई गरज ही नहीं होती। वकालतिल मलाइका तो मा कद्दमा, और फरिश्ते पूछते हैं कि आगे क्या लेके आया है। पेश कर गाफिल अगर अमल कोई अगर दफ्तर में है तो वो आगे का हाल पूछते हैं। तो अमल 2 तरह के हो गए। वो शायर ने कहा था ना, शुक्रिया ए कब्र तक पहुँचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। तो बस यहाँ तक ही होते दुनिया का साथ होता है। उसके बाद अमाल 2 तरह के, एक वो जो हमने बहुत कोशिशें की, बहुत ज़्यादा जमा किया, लेकिन वो इधर ही रह गया, आगे नहीं जा सका। एक वो जो आगे भी जाते हैं। तो अब खुशकिस्मत लोग वो होते हैं कि जो अमाल का वो रुख इख्तियार करते हैं और उसको याद रखते हैं, वो गाफिल नहीं होते। गाफिल जो नहीं होते अल्लाह से, वो क्या करते हैं,
وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نتیجتاً وہ اپنے فرائض کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ حقوق العباد کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ قبر کو بھی یاد رکھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے پیشی کو بھی یاد رکھتے ہیں، اسوہ رسول کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ سے جب غافل ہو گیا تو باقی اس کو کیا یاد رہنا ہے؟ یہ بات سمجھئے نا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا کے دیکھ لی۔ تو قبروں کے اندر جا کے پھر ہم نے دیکھنا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اس کو وارننگ بھی کہا جاتا ہے، حرف تنبیہ بھی، اور حکم بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارا یہ جو تمہارے چال چلن ہے، یہ جو تمہارا دستور العمل ہے، یہ جو تمہارا طریقہ کار ہے کہ فانی چیزوں کی خاطر باقی رہنے والے اعمال کو بھلا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ سوفا تعلمون، سوفا اور سا، سین زبر سا، یہ دو الفاظ ہیں جن کا مطلب تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی۔ سوفا اور سا مضارع کے ساتھ جب لگتے ہیں تو یہ مستقبل کے معنی دیتے ہیں اور ان کے مطلب میں داخل ہو جاتا ہے جلدی۔ سوف تعلمون، تم جلدی دیکھ۔ لیکن سا اور سوفا میں پھر فرق ہوتا ہے کہ سا کا مطلب ہوتا ہے سین زبر سا، اس کا مطلب ہوتا ہے اب، یعنی مضارع سے یہ مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے، سین بھی، سین زبر سا بھی، اور سوفا بھی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھئے نا بات؟ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا جو آغاز فرمایا ہے، سیقول السفہاء، اب کہیں گے سفہا۔ اب یہ اتفاق ایسا ہے کہ بات کرتے کرتے مجھے بات یاد آ گئی ہے، تو وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے ایک دوست تھے ملنے والے، ان کے والد صاحب فوج میں کیپٹن تھے اس وقت، اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ تشریف لائے میرے پاس والد صاحب کے ساتھ، اور والد صاحب کے ساتھ ان کے بھائی، یعنی اس میرے دوست کے چچا، وہ بھی آئے، اور آئے تھے گجرانوالہ سے۔ تو عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ جب وہ بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی، سوفا، تو انہوں نے کہا جی شاہ صاحب میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ اب نہ اس بات کا کوئی آغاز تھا، نہ انجام تھا، نہ مقام تھا، نہ ضرورت تھی، یعنی اتنا دلیر ہو کے اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا یار تمہاری قسمت کی بات ہے، نہیں مانتے تو اللہ کرے تم ماننے لگ جاؤ۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے اور گفتگو شروع کر دی، تو پھر دوبارہ مجھے ٹوک کے تو کہتا ہے شاہ صاحب ہمارے پاس دلائل ہیں۔ میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ جو خودکشی کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، شیطان کے پاس بھی بڑے دلائل تھے، تو یہ مجھے کیا سنا رہے ہیں آپ؟ وہ اس بات کو چھوڑو، پر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے گفتگو کرنا شروع کی، تو پھر وہ کہتا ہے شاہ صاحب تسی چھڈو ساری گلاں، دسو ہاں کہ اللہ نے ایک کعبہ جو مقرر کیتا سی تو کی ضرورت پی گئی سی دوسرا کعبہ مقرر کرن دی؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا جو سوال ہے نا صاحب، اس کا قرآن پاک نے بالکل صحیح سوال بھی کر کے جواب بھی دیا ہوا ہے، سوال بھی اور جواب بھی دیا ہوا ہے، لیکن آپ کو میں قرآن پاک کھول کے دکھاؤں گا بھی، سناؤں گا بھی، لیکن کھانا کھانے کے بعد۔ شاہ صاحب چھڈو ہے کہڑی گل ہوئی، مطلب یہ کہ تسی میں روٹی کھانے کھانا بھول جاؤں گا، میں بھولنا نہیں جی۔ یہ مجھے وہ پکا کر رہا ہے، میں سبحان اللہ۔
میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تمہیں اگر نہ یاد آیا تو میں خود یاد دلاؤں گا، ایک پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب جب کھانا آئے گا تو اندر سے کوئی اور لے کے آئے گا، میں لینے بھی نہیں جاؤں گا کہ تم سمجھ نہیں یہ دیکھنے جاؤ کہ شاید کسی جناب وہ کتاب میں یا اپنی کاپی میں کسی ڈائری میں جواب تلاش کرنے گیا ہوں۔ میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں، آپ سے وقت دنیا جہان کی باتیں کریں، کھانا کھائیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اب کھانا کھا کے جب فارغ ہوئے پھر صاحب بولے، وہ نہیں بولے بلکہ میں نے کہا جی آپ کی، پھر کہتے ہیں جواب بات میں نے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ روکا کیوں ہے کھانا کھانے کے بعد؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ اس میں آپ کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس تو بڑا جھوٹ، توبہ توبہ توبہ، میرا ذکر آ رہا ہے قرآن پاک سے۔ میں نے کہا جو جواب ہے نا اس میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے، اگر میں پہلے بتا دیتا نا تو میں کھانا پھر زہر مار کرنا پڑنا تھا، کھا نہیں سکتے تھے۔ کہتا ہے جی پھر میں نے اس کو یہ کھول کے دکھایا قرآن پاک، سیقول الصفاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب کہیں گے کہ یہ مسلمان جس قبلہ پر تھے ان کو کس شے نے، کس مجبوری نے ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا؟ تو میں نے کہا کہ وہی جواب ہے نا، وہی سوال، اسی کا سوال کا جواب ہے نا جو آپ نے کیا ہے۔ کہ ہاں یہی ہے۔ میں نے کہا آپ کا ذکر بھی آیا نا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا یہ صفحاء کس کو کہا گیا؟ امک، یہ آپ کو کہا گیا ہے، سمجھے گا؟ تو میں نے کہا یہ اسی لیے میں نے کھانے سے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا، پھر بعد میں آپ سے کھانا نہیں کھایا جانا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ تحقیق کی ہے، آپ کو تحقیق کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اور اگر آپ جب کہتے ہیں نا میں نے تحقیق کی ہے، جس نے تحقیق کر کے غلط نتیجے پر پہنچا ہے اس کی تحقیق پر بھی لعنت اور اس کی سوچ پر بھی لعنت، اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تحقیق کہا ہی نہیں جا سکتا کہ میں تحقیق کر کے ثابت کر دوں کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ میں نے شاہ صاحب تحقیق کے ساتھ ثابت کیا۔ میں نے کہا ایک ایسی چیز آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، ایک اٹھانا تو بین نہیں، اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا بغیر یہاں سے اٹھے کھانا کھلانے کے بعد۔ اب آپ تسلی سے ہزاروں سوال پوچھیں، کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب لاؤں گا۔ میں نے کہا اب آپ ٹائم لیں گے لیکن میں آپ کو منع نہیں کروں گا، آپ 2 دن 4 دن 10 دن تو جتنا بھی لینا چاہیں، مہینہ لینا چاہیں، آپ جواب ضرور لائیں، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو پھر آگے اگر کوئی سوال واقعی ہوا تو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ اب اتفاق ایسا ہے، ہم تو دعائی کرتے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہو، کشمیر سے ان کا تعلق تھا، اب وہ 30 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جواب لانا تھا، تو یہ اتفاق سے واقعہ یاد آ گیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے سیقول الصفحاء، اب سا کا کیا مطلب ہے؟ اب ادھر صوفہ کا مطلب ہو گیا کہ بہت جلد، کلا ہرگز نہیں، تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ نقطہ نظر، تمہاری یہ فلسفی ٹھیک نہیں ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہم بتا رہے ہیں کہ تم جان لو گے، بہت جلد جان لو گے۔ اب یہ تکرار ہے، تکرار کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو بات بڑی اہم ہوتی ہے پھر تکرار ہوتی ہے، لیکن علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں جو 2 دفعہ آیا ہے، ایک وعدہ ہے اور ایک وعید ہے، کہ وعدہ یہ کہ یہ تمہارے ساتھ ہونا یہ ہے، وعید یہ ہے کہ ابھی بھی خبردار ہو جاؤ، باز آ جاؤ، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ تیسری جگہ کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ نظریہ تمہارا، یہ طریقہ کار، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، لو کاش تم جان لیتے، یہ اللہ کا بہت، اس لو کے اندر اللہ کی مہربانی، بندوں کے ساتھ اللہ کا خلوص، اور اللہ تعالیٰ جو بندوں کے بارے میں بہتری سوچتا ہے، بے انتہا اس کے اندر اس کا فیضان پایا جاتا ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، کتنا اچھا ہوتا کہ تم جان لیتے علم یقین کے ساتھ۔ اب یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں،
ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین، یہ 3 قسمیں ہیں۔ عین الیقین، علم الیقین کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بغیر دیکھے ہی سابقہ مشاہدات، تجربات کی بنیاد پر یعنی یہ سمجھ آ گئی کہ انجام کیا ہے یا اس چیز کا کیا، مثلاً گھٹا امڑ کے آئی اور ہوا میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، مٹی کی خوشبو محسوس ہوئی، تو ہم نے کہہ دیا کہ بارش ہونے والی ہے، حالانکہ بارش دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا ہم نے؟ علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر کہ ہم نے سابقہ تجربات کو دیکھا نا کہ پہلے ایسے جب بھی ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ لگتا ہے کہ عین بارش تیار ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ اب ہم نے بارش کو دیکھے بغیر اندازہ لگا لیا کہ بارش ہونے والی ہے، یہ ہوتا ہے علم الیقین، کہ ہم نے بارہا ایسے ہوتے دیکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک آتا ہے، یعنی یہ دنیا ہے جیسے کبوتر خانہ ہوتا ہے، کبوتر خانہ ہمیشہ بھرا ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ نئے کبوتر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ 2 سال کے بعد جائیں آپ کو نئے کبوتر ملیں گے، لیکن کبوتر خانہ اسی طرح بھرا ہوا ہوگا اور لگے گا وہی کبوتر خانہ ہے۔ یہی دنیا کا حال ہے کہ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اسی طرح ہو سکتا ہے ہم سے بھی لمبے، ہم سے زیادہ بہادر، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہوں۔ دنیا بھری ہوئی تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے اب تو انتقال ہو گیا، یہ زمین تو پکی میری ہو گئی ہے، اور انتقال بدلتے 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 ان کا انتقال ہو گیا، اور یہی سب ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ان کو بھی جو دھوکہ تھا، ان کو اب اتنی نسلوں کے ساتھ جب ایسا ہو چکا ہے کہ جو مرضی کر لو، جتنا مرضی جمع کر لو، آخری منزل وہی ہے، کیا ہے؟ دنیا میں جو آخری منزل ہے وہ قبر ہے۔ تو پھر جاتے بھی ہیں، دفناتے بھی ہیں، تھوڑی دیر سوچتے بھی ہیں، عبرت بھی حاصل کرتے ہیں، دل میں خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ بے ایمانی کی نیت کی تھی یار، وہ ٹھیک کر لینی چاہیے، فلاں کام غلط کر رہا تھا اس کو درست کر لینا چاہیے، اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے۔ لیکن رات، وہ کہتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا صاحب، کہ رات گئی تو بات گئی، پھر دنیا میں آئے تو پھر فراموش کر بیٹھے، اور پھر الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اب قبر کے بعد کوئی جائش نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے کہ جب تک قبر میں نہیں گئے ہمارے پاس بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم موجود ہے، جو کسی سب اپنے گزار چکے ہیں لیکن ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اصلاح کی گنجائش موجود ہے، ہم اپنا آپ بدل سکتے ہیں۔ آپ قبروں کے پاس گزرے ہیں تو ہزاروں آہیں بلند ہوں گی جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی کہ کاش یہ جو بغیر کسی مقصد کے پھر رہے ہیں، اس طرح تھوڑا سا ہمیں چلنا پھرنا اب نصیب ہو تو ہم اتنے بڑے کام کریں کہ اللہ ہی راضی ہو جائے۔ لیکن اب ان کو اجازت نہیں ہے، واپسی کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس اگر اپنے آپ کو بدلنے کا چانس موجود ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔